Assalamualaikum dear students. I hope all of you are fine. Okay student, today is the lecture of इस्लामियात of class 3. आज हमारा जो लेक्चर है वो इस्लामियात सब्जेक्ट का है और जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो भी उनके साथ होगा, उनकी जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी इस लेसन में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो जो है वो एक पैगंबर है. अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में भेजा दीन इस्लाम फैलाने के लिए और जो है ताकि वो भी आए, दुनिया में आए और ताकि अल्लाह का दीन फैलाएं. लोगों को लोग जो है वो बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे. उन्होंने वो जो है वो अपने हाथों से बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर दीन इस्लाम फैलाया और लोगों को नेकी का रास्ता, सीधा रास्ता बताया. और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लक़ब, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया. वो लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह. खलीलुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह का दोस्त. अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब दिया, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था. उनका लक़ब था खलीलुल्लाह. खलीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त. अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त कहा. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाले उनके चचा थे वो एक बुत तराश थे. बुत तराश कौन होते हैं? जो बुत बनाते हैं, जो है. और उनका नाम आज़र था. वो मुजस्मे बनाते थे, अपने हाथों से मिट्टी के मुजस्मे बनाते और उन मुजस्मों की फिर वो पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे, जो कि एक शिर्क है, जो गुनाह है. और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा और उनके अब्बा जो हैं वो बुत परस्त थे. वो बुत तराश भी थे, बुत बनाते थे और बुतों की पूजा करते थे. जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सख्त नापसंद था. वो बुत परस्ती को पसंद नहीं करते थे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया करते थे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं थी कि खुद ही लकड़ी और पत्थर के जो है बुत बनाते हैं और परिंदे बनाते हैं, डिफरेंट जानवरों की शक्ल, परिंदों की शक्ल बना दी, इंसानों की शक्ल बना दी, कोई भी शक्ल बना दी मिट्टी के साथ, पत्थर से, और फिर उनकी पूजा करना. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ सख्त नापसंद थी. इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपने चचा और अपने अब्बा से कहते थे कि वो इस रास्ते से हट जाएं, ये गुमराही है, ये गलत रास्ता है. सच्चा रास्ता दीन का है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए. क्योंकि ये जो बुत हैं ये बेजान है, ये मिट्टी और पत्थर के बने हुए एक मुजस्मे है. ये हमें ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं, ना ही कोई नुकसान दे सकते हैं. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, लेकिन उनके जो है फादर, उनके अब्बा जब उनके चचा जान इस बात पर बहुत नाराज़ होते थे. वो कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अगर तुम इस हरकत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा. बजाय वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानने की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा करते थे. देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, और आप ये देखिए कि उनके जो है फादर, उनके चचा कौन थे? जो थे बुत तराश थे और बुत परस्त थे. वो बुत बनाते भी थे, बुतों की पूजा भी करते, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस चीज़ को नहीं मानते थे. एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे और उनको बुतों से सख्त नफरत थी. वो एक रात जो है वो एक रात से सोच में थे कि उन्हें आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा नजर आया. वो सितारा भी बाद में डूब गया. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये सितारे जो निकलते हैं और डूब जाते हैं, सूरज निकलता है डूब जाता है, ये जो है डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते. उस वक्त के लोग जो है वो सूरज, चांद, सितारों की पूजा करते थे, उनकी इबादत किया करते. तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों से सख्त नफरत थी. वो सख्त नाराज़गी का इजहार करते थे. वो कहते थे कि मैं इन चीज़ों से बेजार हो गया हूँ कि ये चीज़ें जो डूब जाती हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये खुदा नहीं हो सकती हैं. फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र को समझाया. आज़र कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था. उन्होंने आज़र को समझाया कि बेजान बुतों को क्यों पूछते हो, ये ना सुन सकते हैं, ये ना बोल सकते हैं, ये ना हिल सकते हैं, ये तो खुद इंसानों ने बनाए हुए हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो आपकी हिफाजत क्या करेंगे. लेकिन फिर बोले, अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है कि आपको नहीं मिला, मेरे साथ हो जाइए, सीधे रास्ते पर आ जाइए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उनके अब्बा और उनके चचा ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा, ए इब्राहीम
اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا. آپ دیکھیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ آزر کو سیدھے راستے پر لے آئے. ان کو انہوں نے کافی بتایا کہ یہ بت ہے، یہ انسانوں نے خود بنایا، یہ خود آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ بت یہ آپ کی کیا حفاظت کریں گے، یہ آپ کی کیا دعا سنیں گے، یہ تو خود بے جان ہے. لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے وہ غصے میں آ جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. آزر کی سختیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ نہ روکا. آزر نے بہت زیادہ سختی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بہت زیادہ دھمکایا بھی، ڈرایا بھی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے سے نہیں رکے تھے. وہ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیتے رہے. لوگوں نے دل میں یقین کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ زبان سے کہتے رہے کہ ہمارے باپ دادا اسی کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہمارا عقیدہ بھی انہی پر ہے، اور جھگڑنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں اور باپ دادا کو برا کہتے ہو. تو موسٹلی جو لوگ تھے وہ اس بات پر ایمان دل میں وہ ایمان لے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو مجسمے ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہماری کیا سنیں گے، جو خود بے جان بت ہیں، جن کی جو اپنی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے. لیکن دل میں تو اس بات کو مانتے تھے، لیکن جو ہے وہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ مذہب تو ہمارے آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے فور فادر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تم ہمارے مذہب کو بھی برا کہہ رہے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی برا کہہ رہے ہو. تو اس کے بعد ایک دن بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترغیب دی اور کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہماری قوم کا سالانہ میلہ لگتا ہے، وہاں ہمارے ساتھ چل کر ہمارے مذہب کی بہاریں دیکھو، دریا کے کنارے بڑا لطف آتا ہے، پھر وہاں سے شام کو بت خانے جا کر پوجا کرتے ہیں، پھر گھروں کو جاتے ہیں. ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، کہا کہ آپ نا ہمارے میلے میں آئیں، وہاں پہ آپ بہت انجوائے کریں گے، وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، وہاں کا سما بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں جا سکے. تو سب لوگ جو ہے وہ میلے میں چلے گئے. جب سب لوگ میلے میں چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے کلہاڑا لیا، وہ ان کے بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر سب بتوں کو ون بائی ون توڑ دیا، کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا. اور پھر جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑوں کو ان بتوں کو توڑ رہے تھے تو اینڈ پر ایک بڑا سا بت رہ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو نہ توڑا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر واپس آ گئے. جب اس قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. یہ خبر بادشاہ جو ہے اس زمانے میں بادشاہ تھا نمرود اور شہر کے امیر لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی. سب نے یقین کر لیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کیا دھرا ہے. تو ان سب کو بہت غصہ آیا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ بت کیسے ٹوٹے ہیں اور ایک بت کے کندھے پر کلہاڑی کیوں ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بت کیسے ٹوٹے ہیں، کس نے توڑے ہیں، اور جو آخری بت رہ گیا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی کیوں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آپ کا بت ہے، یہ آپ کا خدا ہے نا، آپ اس کو مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، تو اپنے اسی بت سے پوچھو کہ کس نے ان دوسرے بت توڑے ہیں، یہ آپ کو جواب دے گا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا نا کہ ویسے تو آپ ان کو بڑا خدا مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو اپنے اسی خدا سے پوچھو نا، یہ آپ کو بتائے گا کہ کون ہے جس نے بت توڑے، کس نے سارے بتوں کو جو ہے کلاڑی سے توڑ دیا. لیکن کچھ وہ لوگ یہ سوچ کر بہت شرمندگی بات، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی بات سنی تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار نہ کیا. وہ اس بات کو مان گئے، دل ہی دل میں مان گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بت جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت خود کر ہی نہیں سکتے، تو وہ کیا ان کو بتائیں گے، وہ تو عبادت کے قابل ہیں ہی نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جھوٹا کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ہماری بتوں کی توڑا ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا سوچ لیا. انہوں نے آپس میں پلان کیا. انہوں نے کیا سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک مکان تھا، اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا. اس مکان میں وہ روزانہ جو ہے بہت زیادہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، مختلف قسم کی لکڑیاں. جب انہوں نے بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر لی تو اس گھر میں انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا. اس گڑھے میں انہوں نے ایک بہت ہی
خوفناک آگ بھڑکائی، اور وہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، ایون کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی اس آگ کے شعلوں سے جل رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا، لیکن جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو وہ بس ایک ہی دعا کرتے رہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ یہ آیت ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، مطلب کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بڑا کارساز ہے۔ وہ بس یہی دعا پڑھتے رہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ٹھنڈی اور معتدل ہو جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی آگ بن جائے۔ لیکن نمرود نے اتنی خوفناک آگ بھڑکائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل کر کے بیٹھے رہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہے۔ وہ سیدھے راستے کی طرف تھے، وہ نیکی کے راستے کی طرف تھے، تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ کیا ہوا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے سلامتی والی بن گئی، آگ نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کے حکم پر لمحہ بھر میں آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے وہ کسی جنت کے جیسے وہ کسی باغ میں بیٹھے ہوں، اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، جس میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بتوں کے پجاری تھے جنہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، ان لوگوں کے منہ آگ کی جلن سے سیاہ ہو چکے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نور سے چمک رہا تھا۔ یہ معجزہ پجاریوں کے لیے باعث شرم تھا، وہ بہت شرمناک ہوئے۔ کچھ تو دل ہی دل میں ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے زبان سے اظہار نہ کیا کہ کہیں نمرود جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ کرے، کچھ برا نہ کر دے، ان کو اپنے ہاتھوں سے مار نہ ڈالے، تو اس ڈر سے وہ بولے نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھلے عام سب کے سامنے ایمان لے آئے۔ دشمنوں کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، دشمنوں کا غصہ کم نہیں ہوا بلکہ ان کا غصہ، اور جب انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پجاری جو ہے، وہ بت پرست جو ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے، وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے تھے کہ بت ہی عبادت کی لائق ہے، بتوں کی ہی پوجا کرنی ہے۔ تو ان کا غصہ بجائے کم ہونے کے اور بڑھ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے، دین اسلام پھیلاتے رہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لوگوں کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں، یہاں کے لوگ اتنے بدگمان ہیں کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کو ہدایت نہیں ملنے والی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین چلے گئے۔ وہ عراق، شام اور مصر میں بھی گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر سچائی اور دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دین اسلام پھیلایا اور وہ اپنے اسی ہی مقصد کی طرف چلتے رہے جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ بتوں کو ماننے والے کی مراد پوری نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے وہاں سے، تو وہاں کی قوم پر ایک اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، مچھر کا عذاب نازل ہوا۔ کیا ہوا کہ مچھر جو ہے وہ اتنے مچھر آ گئے کہ ان مچھروں نے ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، اور ایک مچھر جو ہے نمرود کی ناک میں گھس گیا، جس کی وجہ سے نمرود جو ہے وہ سر کی پین کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا تھا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، اس پورے لیسن کو پڑھنے کے بعد ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ انسان اگر سیدھے راستے پر ہونا، اگر انسان سچا ہے، انسان سچے راستے پر ہے، تو اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دیکھیں سچائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، اچھا راستے میں مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ اینڈ جو ہے، اس کا جو انجام ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو غلط راستہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام، اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی، ان کی ہمت، ان کی برداشت، ان کا اللہ پر بھروسہ دیکھ کر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی خود مدد فرماتے ہیں۔ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے، اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، اپنے راستے پر چلتے رہے، اور کیا ہوا کہ اینڈ پھر وہ بہت کامیاب ہو گئے، کتنے لوگ ان پر ایمان لے آئے۔
اور جو لوگ ان پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا. تو اس طرح سے ایز اے مسلم ہمیں بھی جو ہے وہ ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں جو ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے, سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے, اور ہر کام میں ہر قدم پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, انسان کی لائف میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں, تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے, کیونکہ وہ مشکلات اللہ پاک ہی حل کرتے ہیں. اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے رہنا چاہیے, اور اس انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے اور اللہ پاک کی مدد بھی اس کام میں شامل ہو جاتی ہے. سیدھے راستے پر چلنا, نیک کام کرنا, ہر اچھا کام مشکل ضرور ہوتا ہے, ہر اچھا کام جو ہے مشکل ہوتا ہے, لیکن اچھے کام کا جو ہے وہ اینڈ اچھا ہوتا ہے, اور اچھے کام میں ہمیشہ اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. مشکل وقت میں صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے, اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے. یہ آج آپ کا لیسن تھا, اور اس میں اب کچھ کوشچن آنسر ہیں. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کرنے والے باپ آزر کیا کام کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بت پرست تھے, بت تراش تھے, بتوں کی تراشی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کیا سمجھایا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو بت ہیں یہ نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, یہ کیسے جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے, یہ عبادت کی لائق نہیں, عبادت کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنے راستے سے نہ ہٹے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. بتوں کو اس طرح ٹوٹنے سے پجاریوں پر کیا اثر ہوا؟ پجاری تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے. انہوں نے جو ہے وہ نمرود کو شکایت کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا. انہوں نے بت توڑنے کی شکایت پر شہر کے امیروں اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا سزا تجویز کی. انہوں نے کیا سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قید کر لیا, اور انہوں نے سوچا کہ وہ ان کو آگ میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کا نے آگ کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے, اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگے دیکھیں بت تراش, یہاں پہ کچھ MCQs ہیں. بت تراش کون ہوتا ہے؟ جو مجسمے بناتا ہے. بت تراش آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ چچا تھے, خالو تھے, یا ماموں تھے؟ چچا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے, کس سے کرتے تھے؟ سچائی سے کرتے تھے, بت تراشی سے, یا بادشاہ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت تراشی سے نفرت کرتے تھے. بت تراش خود ہی بت بناتے اور خود ہی کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا کہا کہ تم پریوں کو خدا مانتے ہو, سورج کو خدا مانتے ہو, بتوں کو خدا مانتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں, فل ان دی بلینکس ہے. دیکھیں اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس سے نفرت تھی؟ بت پرستی سے نفرت تھی. اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی رات سوچ میں تھے کہ انہیں آسمان پر ایک تارا نظر آیا, اور پھر وہ آسمان پر ایک تارا ابھرتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. اسی طرح رات کو جو ہے ستارے اور دن میں سورج نظر آئے لیکن وہ بھی غائب ہو گئے, جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈیش والے ڈیش نہیں ہو سکتے, غائب ہونے والے خدا نہیں ہو سکتے ہیں, میں بھی ایسی چیزوں سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے درجہ مکمل کیجیے. یہاں پر دیکھیں ذخیرہ الفاظ بھی ہیں اور فل ان دی بلینکس ہے. لوگوں نے دل سے ڈیش کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ڈیش کر رہے ہیں. لوگوں نے یقین کر لیا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات ٹھیک کر رہے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو ڈیش کے لیے تیار نہیں تھے, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے ڈیش بھی بت پرست تھے, ان کے باپ دادا بھی بت پرست تھے, اس لیے وہ ابھی اسی ڈیش پر قائم رہیں گے, اسی عقیدے پر قائم رہیں گے. وہ صاف کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیش اور اپنے ڈیش کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے, اپنے دین اور عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیش کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا کہ آپ کے بنائے ہوئے بت نہ تو ڈیش سکتے ہیں, نہ ڈیش سکتے ہیں, نہ ہی اپنی ڈیش کر سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو سمجھایا تھا؟ آزر کو سمجھایا تھا, اور کیا کہا تھا کہ آپ کے بنائے ہوئے بت نہ تو بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اور دیکھیں نیچے آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں, آپ نے یہیں سے لے کر یہاں فل کر دینے ہیں. اوکے, ناؤ
Here's your diary. सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुलंद खानी करें प्लस मशक हल करें और याद करें. ओके स्टूडेंट, सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुलंद खानी करें प्लस मशक हल करें और याद करें. आपने मशक हल भी करनी है और याद भी करनी है और आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी स्टडी पे फोकस करना है. इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, अब आप स्कूल भी आना शुरू हो जाएंगे और फुली प्रिपेयर होके आना है. जितने भी आपको लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं वो आपने फुली प्रिपेयर करके आने हैं. ओके ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.